प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने 22 दिसंबर को जब श्री राम कृष्णा को अपने एक सोशल अकाउंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवाइज़र टू वाइट हाउस नॉमिनेट किया तो हेट और रेसिज्म का फ्लड हमने एक्स पे यानी ट्विटर पे देखा। और ये हेट टूवर्ड्स इंडियंस, टूवर्ड्स हिंदूज़ कोई पहली बार अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में देखने को नहीं मिल रही। इसकी ऑन एंड ऑफ हम झलकियाँ देखते रहते हैं और हमें पता है कि सिस्टेमिक रेसिज्म कितना गहरा है, कितना डूंगा है और उसको कैसे काउंटर करना है हम सब ने एज ए सोसाइटी और ख़ास तौर पर भारतीयों ने और हिंदू बरादरी ने। तो इस व्लॉग को देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हुए कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो इन दोनों चैनल्स पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस वक्त हमें कनाडा में भी गो बैक इंडियंस के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हज़ारों पोस्ट नज़र आती हैं। यही हाल अमेरिका में है और यही हाल कहीं कहीं हमें यूरोप में भी नज़र आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आता है। क्या कारण है आफ्टर ऑल कि क्या इसकी ये वजह है कि भारतीय और उनमें से प्रिसाइजली जो हिंदू बहन भाई हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत आगे जा रहे हैं अपनी अहलियत की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। इसलिए ये सारे का सारा हमें ये सागा नज़र आता है। तो इस सारी सिचुएशन को देखने और समझने से पहले मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने वीडियो में से एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिनके चाहने वाले आज हिंदुओं को निशाने पे रखे हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ रेसिज्म का इज़हार कर रहे हैं, वो इंडिया और हिंदूज़ और इंडियंस के लिए क्या कहते हैं। सुन लीजिए एक छोटा सा क्लिप उनका। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले इलेक्शन की जीत से पहले एक बार कहा था कि वो इंडिया के और हिंदुओं के बिग फैन हैं। और उन्होंने अपनी दूसरी फतह के बाद, दूसरी जीत के बाद, अब जिस तरह हिंदू बरादरी के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट नहीं है, तो इससे पता चलता है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो उसी मोहब्बत और उसी चाहत के साथ, जिस मोहब्बत और चाहत का उन्होंने इजहार किया था उस वीडियो क्लिप में जो आपने सुना कि वो बिग फैन हैं इंडिया के भी और हिंदूज़ के भी, वो तो कायम है। मगर उनके चाहने वाले अब उनके भी खिलाफ हो रहे हैं कि भाई ये क्या बात है कि आप इतनी बड़ी बड़ी की पोस्ट हिंदुओं को दे रहे हैं, इंडियंस को दे रहे हैं। तो जो हम कनाडा में मंजरनामा देख रहे हैं सोशल मीडिया पे गो बैक इंडियंस का, वही हेट और रेसिज्म हमें अब हाइट पे नज़र आ रहा है अमेरिका के अंदर। और उस हेट की एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पे। ये आप देखिए कि दो एक्स के अकाउंट हैं, मैं उनके नाम के साथ दिखा रहा हूँ इसलिए कि उन्होंने ये लिखा है तो दे मस्ट ओन इट। अब वो कहते हैं कि आई मीन जस्ट लुक एट देयर कल्चर, व्हाई द हेल वुड एनीवन वांट दैट। तो ये साहब लिखते हैं, अच्छा इनका नाम भी डोनाल्ड है, डोनाल्ड ट्रंप के हम नाम हैं। तो ये साहब लिख रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड जॉन हर्बर्ट कि जी लुक एट देयर कल्चर, व्हाई द हेल वुड एनीवन वांट दैट। तो ये है हेट और रेसिज्म की एक मिसाल। एक और अकाउंट है नीचे सिल्वर नाइट्रेट, ये इनका असल नाम तो नहीं है चूँकि सिल्वर नाइट्रेट असल नाम तो शायद नहीं होता, लेकिन बहरहाल अब ट्विटर पे एलॉन मस्क ने इतनी खुली छूट दे दी है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में हेट और रेसिज्म भी अपनी हाइट्स को छू रही है। तो ये अकाउंट लिखता है, वी डोंट वांट ग्रीन लाइट ऑन अनफेटर्ड इमिग्रेशन, लीगल और इलीगल, वी हैव हैड इनफ एंड सी हाउ पुअरली इट इफेक्ट्स कम्युनिटीज़। ठीक है जी, ज़रा माइल्ड टोन में लिखा है इन्होंने, रिलेटिवली।
آپ یقین کیجئے ہزاروں پوسٹ ہیں جو شری رام کرشنا کی اس نامینیشن کے بعد جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی، اس اناؤنسمنٹ کے بعد ہمیں ایکس پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں. انبلیویبل ریسزم لیول. تو آفٹر آل اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کارن سہاگ شکلا بیان کرتی ہیں، جو ہندو امریکن فاؤنڈیشن کی بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں، اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بہت امپورٹنٹ باتیں کی. میں اس پہ بھی کمنٹری کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ ان کا ٹویٹ میں پہلے پڑھوں. اب کیا وہ کہتی ہیں کہ what did we learn this Christmas؟ یعنی اس بہت ہی خوبصورت کرسمس کے موقع پہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد کیا لوگوں نے کیا، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ the nativist far right and radical progressive left hate us for the same reason. The left hates us for our economic success because they think it is on the back of their minorities. The far right hates us because they think it is on the backs of white people. بہت ہی اچھے ڈھنگ کے ساتھ آپ نے کہا کہ the left hate us for our economic success. The far right hate us because they think it is on the backs of white people. یہ ہے ریسزم کی بات. اب آگے جا کے وہ اپنی ٹویٹ میں لکھتی ہیں the left hate us for backing legal high skilled migration, saying it is on the backs of undocumented low skilled migration. The right hates immigrants, period. بہت صحیح باتیں آپ لکھ رہی ہیں. یہی ٹویٹ آگے چلتے ہوئے فردر ایکسپلین کرتی ہے کہ کیوں لیفٹ اور رائٹ انڈینس کو، ہندوز کو پریسائزلی ہیٹ کرتا ہے. The left hates us for upholding our spiritual values and traditions as they want revolution and want to burn it all down. The right hates us as we are not Abrahamics and we are the most resistant religious group to be evangelization and religious conversion. فلاسفیکل باتیں کر رہی ہیں سہاگ شکلا جی. اتنے کم شبدوں میں وہ رائٹ اور لیفٹ کا نتارہ کر رہی ہیں کہ دونوں طرح کے امریکنز کیوں ہندو سے، کیوں انڈین سے ہیٹ کرتے ہیں. فردر وہ ایکسپلین کرتی ہیں the left hate us for fighting against caste laws that single us out and bring foreign identity politics to America. The right hates us because they want to throw caste in our face. یہ ہے سہاگ شکلا کی ایکسپلینیشن. کم شبدوں میں انہوں نے امریکی سماج کا پورا جو سسٹمک ریسزم کا پلر ہے، جو ان کا پورا سٹرکچر ہے، وہ بتا دیا کہ بھلے سے لیفٹ کے لوگوں، بھلے سے رائٹ کے لوگوں، وہ کیوں بھارتیوں کو، ہندوؤں کو ناپسند کرتے ہیں، ہیٹ کرتے ہیں. کیوں ریسزم ہے؟ کیونکہ جیسا وہ وائٹ لوگ بھی لکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہماری جابز لے رہے ہیں. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ ہائی ٹیک جابز ہیں، اس میں سے جو لائق ہوگا وہ جاب لے گا. اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جابز دے رہے ہیں ان کو، اگر شری رام کی تقرری پہ ایلان مسک کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے عمدہ تقرری ہے، یہ سب سے بڑھیا نامینیشن ہے، ایلان مسک اس کو انڈورس کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی صحیح کام کیا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے. حالانکہ ایلان مسک بھی ٹھیک ٹھاک فار رائٹ کا ہے، مگر ایلان مسک کے خلاف بھی اب رائٹ اور لیفٹ کے وائٹس لکھ رہے ہیں کہ ایلان مسک ہمیں تم نے بھی مایوس کیا کہ تم ان ہندوؤں کو انڈورس کر رہے ہو، ہم تو چاہتے ہیں یہ واپس جائیں بھارت کو. تو یہ جو ریسزم ہے امریکہ میں، جو اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے،
وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور دیکھیے ہیٹ ٹویٹ کے سلسلہ میں جو ٹویٹ چل رہی ہے اسکرین پہ میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ کوئی ہیں دو میں نے ایسے ہی رینڈملی دیکھا. آئی ایم سوری, وی آر ناٹ you the one advocating for lifting caps on green cards. Right now Americans who are trying to find their first tech job are getting passed over by people on H1B visas. اب دوسرے لکھتے ہیں کارل کلاس, you are a terrible choice, we need to end the H1B پروگرام. ان کی اب ایک اپنی لاجک ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی بہت نہیں لڑ رہے, کوئی ریسزم نہیں کر رہے. آپ اس لیے کہ آپ H1B ویزا پہ آئے تھے تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس طرح کی ہائی ٹیک جابس پہ جائیں. ہم سٹیزنز ہیں, ہم ہائی ٹیک جاب پہ رہیں. وہ تو میں آگے چل کے آپ کو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی ریسنٹ ایک زوم کانفرنس تھی کہیں پہ, تو انہوں نے جو بات کی وہ میں تھوڑا آگے چل کے آپ کو سناؤں گا, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لائق لوگ ہیں ان کو تو ہمیں لوز کرنا نہیں ہے. یہ جو وائٹ سپریمسٹ ہیں یا رائٹ فار رائٹ کے لوگ ہیں, ان کو ان کے بابا جی یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہی بتا رہے ہیں کہ شٹ اپ, یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں یہ آپ بڑی بڑی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ سٹیزنز آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور H1B ویزا ہولڈر کا مسئلہ ہے. بھئی H1B پہ جو لوگ آئے ہیں وہ لیگل طریقے سے آئے ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے, اور آپ کے بابا جی ہی یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو لوز کرنا, ان کے ٹیلنٹ کو لوز کرنا بہت بیوقوفی ہے. تو اب وہ تو لیگل ہیں. اب اگر انلیگل امیگرینٹس کی بات ہو تو وہ تو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انڈین بہن بھائی بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نہیں رہنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور میں اینگل بھی لانا چاہوں گا. ہمارے انڈین بہن بھائیوں کو, اور انڈین بہن بھائی جب میں کہتا ہوں تو ان میں سے موسٹلی ہندو ہیں, اور ان کو ہندو ہی ہونا چاہیے, یہ خوبصورت سویلائزیشن کے لوگ ہیں. ان کو بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی. وہ بھی اپنی باتوں میں کوئی ضرورت سے زیادہ فار رائٹ کے ساتھ نا اپنے کندھے ملاتے ہیں اور چھلانگیں لگانے لگتے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کے وہ بھی کبھی کبھی ریسزم کر بیٹھتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب بلیک لائیوز میٹر کا شروع ہوا معاملہ, تو آئی ایم سوری ٹو سے بلیکس کے خلاف کافی زیادہ ہیٹ ہمارے اپنے انڈینز کی تھی, چاہے وہ انڈینز انڈیا میں رہتے تھے, چاہے ایون امریکہ اور کینیڈا میں رہتے تھے. پتہ نہیں ہم انڈین, میں بھی خود کو اپنے آپ کو فخریہ بھارتی ہی سمجھتا ہوں, چونکہ اسی سویلائزیشن سے میں بھی ہوں. میں بھی فخریہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہوں, میرا بھی ہندو سویلائزیشن سے تعلق ہے. اس لیے میں یہ آنرشپ لے رہا ہوں اور یہ فرینکنیس لے رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ہندو بہن بھائی, انڈین بہن بھائی, چاہے وہ بھارت میں رہتے ہوں چاہے ادھر, وہ بلیک لائیوز کے میٹر میں سب سے زیادہ کالوں کے خلاف ہو گئے تھے. اور یہ جو وائٹ سپریمسٹ ہیں اور جو ایکسٹریمسٹ ہیں, رائٹ فار رائٹ کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے چھلانگے لگانے پڑے تھے. کوئی سمجھ نہیں آتی. اب دیکھیے مطلب جو حماس والے ہیں, جو فلسطین کے ٹیررسٹ ہیں, یا جو حزب اللہ ہیں, ان کے تو میں شدید خلاف ہوں. لیکن بھارت کا ہندوؤں کا بہت اچھا ناتا تعلق عربوں کے ساتھ ہے, گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہے. بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی, ہنڈریڈز بلینز ڈالر کی ایک دوسرے کے ساتھ انویسٹمنٹ, ہنڈریڈز اور ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز بلینز ڈالرز کی ریمیٹنس جاتی ہیں گلف اسٹیٹ سے بھارت کو. لیکن بھارتی بھول جاتے ہیں. وہ ایک دم سے جو فار رائٹ کے لوگ ہیں, جو اسرائیل کے جو بہت ہی فار رائٹ کے سٹیپس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیتے ہیں, یہ سوچے بنا کہ بھئی وہاں پہ بھی بیلنس رکھنا ہے. حالانکہ اسرائیل کے رائٹ آف ایگزسٹنس کا میں سب سے بڑا سپورٹر ہوں پرسنلی, میں سب سے بڑا حامی ہوں اسرائیل کا, جیوز کا. مگر ان میں جو تھوڑی سی ایکسٹریمزم کہیں آتی ہے, اس کو تو ہمیں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے نا, تو ہم نہیں کرتے. اچھا, پھر ہمارے اپنے بھارتی ہندو بہن بھائی جو
امریکہ میں کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ دوسرے کچھ جب ٹارگٹ پہ بنتے ہیں کچھ اور لوگ چائنیز یا تو ان کے خلاف ایک دم سے ہو جاتے ہیں کیونکہ چائنیز ان کو پسند نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، چائنیز سرکار تو مجھے بھی پسند نہیں ہے، جو عام چائنیز ہیں وہ تو عام لوگ ہیں. تو یہ پھر بھارتیوں کو آج سوچنا چاہیے، ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس خوفناک ریسزم کا وہ آج پھر نشانہ بن رہے ہیں، کوئی پہلی بار نشانہ نہیں بنے، یہ فار اور رائٹ کی طرف سے ہر وقت نشانہ بنتے رہتے ہیں. تو ہمارے اپنے جو ہندو بہن بھائی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں پھر فار رائٹ کے حق میں چھلانگیں لگاتے پھرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب دیکھیے اسی ساری سچویشن کو تھوڑا سا اور ایلوبریٹ کرتے ہوئے ایک اور ٹویٹ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مس ایڈلے نظاریہ کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں آپ کا نام غلط پروننشیٹ کر رہا ہوں، شاید آپ بھارتی بیک گراؤنڈ کی ہیں. آپ بھی مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتی ہیں، میں بھی آپ کو فالو کرتا ہوں اور میں آپ کو آلویز دیکھتا ہوں، آپ کا بہت بیلنس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے، بہت ہی عمدہ بات لکھی ہے. آپ نے لکھا ہے انڈینز آر دا نیو جوز وین اٹ کمز ٹو بینگ ڈسکریمنیٹڈ اگینسٹ. جسٹ ایز اینٹی سیمیٹزم از ریئل, so is Hinduphobia or Hindu Dvesha, and it all stems from jealousy and malicious propaganda. بہت ہی پریسائز 2 لائنوں میں آپ نے ساری بات کر دی. Unfortunately, Indians are the new Jews. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بالکل نیو جوز والی بات نہیں ہے. میں یہ آن اینڈ آف یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں 10-12 سالوں سے. اچھا یہی وائٹ سپریمسٹ جو ایکسٹریم ریسسٹ ہے، میں ویسے وائٹ سپریمسٹ کے بھی بہت خلاف کبھی نہیں رہا، مگر اس طرح کی حرکتیں دیکھ کے میں خلاف ہو جاتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے چونکہ یہ ریسزم کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے کسی بھی سوسائٹی میں. میں نہ تو کبھی اپنا ایون بھارتی کارڈ کھیلتا ہوں کینیڈا میں رہتے ہوئے، مسلم کارڈ تو میں بالکل نہیں کھیلتا. آئی ڈس ایگری پلئنگ دیٹ کارڈ ایٹ آل بیکاز انفارچونیٹلی مسلم کارڈز کے ساتھ بہت سا برا بیگیج ہے. حماس کی ٹیررزم ہے، کشمیریوں کی ٹیررزم ہے، تو میں تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. ایون میں اپنا جو سویلائزیشن کا خوبصورت کارڈ ہے بھارتی وہ بھی نہیں کبھی کھیلتا. میں تو ایز کینیڈین ایز ویسٹرنر بات کرتا ہوں، اور جب میں ایز کینیڈین ایز ویسٹرنر بات کرتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے اپنے ویسٹرن بہن بھائی چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں، آئرش بیک گراؤنڈ سے ہیں، اسکاٹش بیک گراؤنڈ سے ہیں، امریکہ میں کئی نسلوں سے پیدا ہوئے ہیں، کینیڈا میں کئی نسلوں سے پیدا ہوئے ہیں، کسی صورت بھی ہیٹ اور ریسزم کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ان کو میری طرف سے، اسلامسٹوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی ہیٹ آئے وہ ایکسیپٹ نہ کریں، اور وہ بھی کسی قسم کی ہیٹ اور ریسزم کو ایکسٹینڈ کرنے کے مجاز نہیں ہیں. دے ہیو نو اتھارٹی ٹو فردر دیئر ہیٹ اینڈ ریسزم. تو اب جو میڈم ایڈلے نے جو بات لکھی ہے بہت اچھی لکھی ہے، بہت پریسائز لکھی ہے. اب دیکھیے جیسے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی، ہندو ان کے قریب آ رہے ہیں. شری رام کرشنا کو انہوں نے حال ہی میں یہاں پہ نامینیٹ کیا وائٹ ہاؤس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایڈوائزر کے طور پر. ایلان مسک نے ان کو انڈورس کیا. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ سوشل میڈیا کا پوسٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینئر پالیسی ایڈوائزر لے رہے ہیں وہ شری رام کو. تو یہ ایک آنر کی بات ہے، وہ اس لائق ہیں تو اس لیے لے رہے ہیں نا. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ تو کسی کی بات نہیں سنتے. اب یہ کیش پاٹیل ہیں FBI کے آ رہے ہیں، اسی طرح تلسی گبارڈ ہیں، یہ ہمارے وویک راماسوامی ہیں، تو بہت سارے نام ہیں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو لا رہے ہیں. کوئی بات ہے کہ وہ ان کو اتنی بڑی بڑی پوسٹ پہ لا رہے ہیں کیونکہ یہ لائق لوگ ہیں. اس لیے نہیں کہ یہ انڈینز ہیں یا ہندوز ہیں، اس لیے نہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ لائق لوگ ہیں. یہ کوئی انلیگل نہیں رہ رہے، یہ لیگل امریکنز ہیں. لیکن جو ہم نے اس سارے ساگا میں ریسزم اور ہیٹ دیکھی، مجھے تو ریسزم تھوڑا چھوٹا لفظ لگتا ہے. ہیٹ اپروپریٹ ورڈ. ہیٹ، یہ جو ہیٹ ہے
یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات اور دہراؤں گا جو میں نے پیچھے بھی کہی. ہمارے اپنے انڈین بھارتی بہن بھائی سم ٹائم وہ بھی لائن کراس کر جاتے ہیں, چائنیز ہوں یا ایون بلیکس ہوں. نہیں کرنی ہمیں لائن کراس, ہمیں ہیٹ کے خلاف مل کے مقابلہ کرنا ہے. تو بہرحال یہ ہے وہ کارن جو سہاگ شکلا نے بیان کیا, جو ایڈلے نے بیان کیا, جو میں آپ کے ساتھ آپ کی بھاشا میں بیان کر رہا ہوں. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی بھاشا میں کیا کہتے ہیں کہ کیوں یہ لائق لوگ ان کے دیش کے لیے, امریکہ گریٹ اگین کے لیے امپورٹنٹ ہے. سن لیجئے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات. It's so sad when we lose people from Harvard, MIT, from the greatest schools, and lesser schools that are phenomenal schools also. And what I wanted to do, and I would have done this, but then we had to solve the COVID problem because that came in and, sort of dominated for a little while, as you perhaps know. But what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. Anybody graduates from a college, you go in there for 2 years or 4 years. If you graduate or you get a doctorate degree from a college, you should be able to stay in this country. And you know more stories than I do, but I know of stories where people graduated from a top college or from a college and they desperately wanted to stay here. They had a plan for a company, a concept, and they can't. They go back to India, they go back to China, they do the same basic company in those places, and they become multi-billionaires employing thousands and thousands of people, and it could have been done here. And a bigger example is you need a pool of people to work for your companies. You have great companies, and they have to be smart people. Not everybody can be less than smart. You need brilliant people. And we force the brilliant people, the people that graduate from college, the people that are number one in their class from the best colleges, you have to be able to recruit these people and keep the people. It was such a big deal. Somebody graduates at the top of the class, they can't even make a deal with the company because they don't think they're going to be able to stay in the country. That is going to end on day one. پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنے آرٹیکولیٹ لفظوں میں یہ باتیں کی, مجھے خود یقین نہیں آ رہا, چونکہ میں ان کے پولیٹیکل سپیچز سنتا ہوں تو اس میں بس وہ تھوڑی سی ہالونیس اور شیلونیس بھی ہوتی ہے اور وزڈم بھی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ڈیسیژنز بھی ہوتی ہیں, مگر اس میں تو وہ اتنے وائز نظر آئے, اتنے آرٹیکولیٹ نظر آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت ہی ڈونگھے اور گہرے انسان ہیں. وہ صرف پولیٹیکل شعبدہ بازیاں نہیں کرتے, وہ پالیٹکس کا حصہ ہوتی ہیں, وہ کرنی ہوتی ہیں. اینی ہاؤ باتیں سن لی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی. میں آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ہندو بہن بھائیوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ وہ اتنے لائق ہیں کہ اس مقام تک پہنچے. بنتی بھی کرتا ہوں, ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جب میں بلیکس کے حوالے سے, کبھی کبھی ایون چائنیز کے حوالے سے, یا کبھی کبھی جو انوسنٹ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جب میں کبھی آپ کے ہاں سے بھی ذرا ایکسٹریم کی باتیں سنتا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ یہ کریں, اس لیے کہ آپ کا اور میرا جو دھرم ہے, جو ہماری ہندو سیولائزیشن ہے, وہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دا ہول ورلڈ از ون فیملی. ہاں, اسلامسٹوں کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا ہے, ان کو ہم نے بتانا ہے کہ تم غلط ہو, جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. لیکن اب یہ جو ہیٹ کی بات ہے, میرے ہندو بہن بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ ہیٹ کوئی نئی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے, وہاں پہ ایمپلیفائی ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑی سچویشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے ہیٹ. ان فیکٹ یہ ہمیشہ سے ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ہیٹ سے. ہمارے لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں اور آگے جائیں گے. دنیا جلتی ہے تو جلتی پھرے. بڑی بڑی کارپوریشنوں پہ ہمارے لوگ چھائے ہوئے, اس لیے کہ اپنے لائق ہونے کی وجہ سے چھائے ہوئے, جو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں. اور آپ ڈٹے رہیے اور تھوڑا سا اور اپنا سینہ تان کے کھڑے ہوئیے ان ہیٹ مونگرز کے خلاف, ان ریسز کے خلاف. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہم سب کا یہ فرض ہے, یہ ہم سب امریکنز کا, کینیڈینز کا, ویسٹرنرز کا فرض ہے کہ ہم ان ہیٹ مونگرز کا مقابلہ کریں اور اپنے ان خوبصورت دیشوں کو ریسزم اور ہیٹ سے ایز مچ ایز پاسبل پاک رکھیں.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.